बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस इस्लाम आबाद से मैं हूं ईसा नकवी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में मौजूद हूं और अचानक यहां पर आमद हुई है शेर अफजल मरवत साहब की। वज़न कम हो चुका है, दाढ़ी रख ली है और शेर अफजल मरवत साहब एक ऐसे वक्त में अचानक से और ड्रामाई अंदाज में पार्लियामेंट हाउस में नमूदार हुए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनके लोगों को उठाकर वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं और वोटिंग में अपनी वफ़ादारी तब्दील ना करवाने के लिए ऐसे जो MNAs हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं रूपोश हो जाएं। तो इस मंजरनामे में शेर अफजल मरवत यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? क्या वोट देने के लिए आए हैं या वोट ख़राब करने के लिए आए हैं? डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? और जो एहतजाज 4 अक्टूबर को ऑनवर्ड और ये जो फ़िज़ा है इसमें पार्टी की जेल से बाहर मौजूद क़यादत किस हद तक कामयाब हुई? पब्लिक रिजेंटमेंट सोशल मीडिया पर लोगों का नज़र आया कि ये एहतजाज जो है वो कारगर क्यों नहीं हो सका, लीड क्यों नहीं किया गया? इन तमाम मामलात पर शेर अफजल मरवत साहब से बात करेंगे। मरवत साहब, वज़न कम हो गया, कोरोना, दाढ़ी रख ली, ये क्या सूरत हाल से गुजरे हैं आप तो अच्छे भले यहाँ पर जिस कमांडो स्टाइल में गिरफ़्तार किए गए थे पार्लियामेंट हाउस से, वो तो इमेजेस कुछ मुख्तलिफ थे, और फिर मामला क्या हुआ? शुक्रिया नकवी साहब। गिरफ़्तारी के बाद जो है 8 अयाम पुलिस की तहवील में रहे। अगले रोज़ से या शायद पुलिस की तहवील के दौरान ही बीमारी ने गिरफ्त में लिया था। टेस्ट पे कोरोना का पता चला, 8 दिन कोरोना रही, फिर इन्फ्लुएंज़ा ने टेक ओवर किया और 7-8 दिन के बाद टाइफाइड आ गई और फिर LFT का टेस्ट लिया, उसमें भी इशू आया। 27-28 दिन जो हैं बुखार की वजह से वज़न 9 किलो कम हुआ, 9 या 10 किलो। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन मैं इस बीमारी की कैफियत से कभी मेरा वास्ता ज़िंदगी में नहीं पड़ा था। बहरहाल इस काबिल नहीं था कि मैं एहतजाजों में शिरकत करता, और इस दौरान 2-3 एहतजाज आए मुल्क की सियासी उफ़क़ पे आइनी तरमीम के लिए जो काविशें हो रही है। और अभी तक आज बैरिस्टर गौर साहब से बात हुई, जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी आमद ज़रूरी है, तो मैं आया हूँ पार्टी के चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन पे। और वोट देना मैं शायद उन लोगों में हूँ, जिस तरह आपने कहा कि जी लोगों को उठाए जाने का डर है, और तो मैं शायद कोई मुझे उठाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है सारे मुतल्लिका लोगों को पता है कि ये अंदर से मरा हुआ आदमी है। क्या हमें कोई उस चीज़ से शायद हम बहुत ही बालातर हैं उस स्टेज पे कि जहाँ पे कोई ज़मीर की ख़रीद व फ़रोख्त का हमें धमकी दे या लालच दे। गरचे इल्म है PTI के मेंबरान असम्बली को अरबों रुपयों की ऑफ़र हुई, और मैं इस चीज़ से महरूम ही रहा, क्योंकि मालूम है सबको कि मुझ पे ये हथकंडे किसी किस्म के। अदरवाइज़ ये जो आईनी तरमीमी मुसव्वदा है, एक हुकूमत का है 14-15 सितंबर की रात आया था, फिर एक वो है जो मौलाना फजलुर रहमान ने सामने रखा है, एक वो है जो पीपल्स पार्टी ने सामने रखा है। इनमें से कोई मुसव्वदा ऐसा है कि जिसको आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए, इस्लाहात के लिए, और उसके बारे में सोचा जा सकता है? ईमानदारी की बात यह है कि मैंने तो इन तीनों मुसव्वदों में से किसी एक मुसव्वदे को भी नहीं देखा है। और दूसरी बात यह है कि ये मुख्तलिफ मुसव्वदे हैं। असल मुसव्वदा क्या है, इन तीनों में से किसी को भी शायद मालूम नहीं है। अच्छा, आईनी तरमीम, यही बात अख्तर मेंगल साहब ने भी आज की। आईनी तरमीम, पहली बात तो ये असम्बली इस काबिल ही नहीं है। जेली लोग इसमें बैठे हुए हैं। जेली लोगों से आप पाकिस्तान की आईन में और इसके बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, गैर अखलाकी है। फिर इसको जवाज़ फराहम करने के लिए कि लोगों का ज़मीर ख़रीदा जा सके या उनको डराया धमकाया जा सके, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एन वक्त पे और इंतहाई सूरत में आता है कि जी वो वोट काउंट होगा, रिव्यू एक्सेप्ट होती है, और समझ नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह ऐसे फ़ैसलों की वजाहत कभी आइंदा वक्त में कर पाएगी, क्योंकि ये हमारी
عدالتی تاریخ کی یہ نظیریں جو ہیں یہ دہائیوں تک عشروں تک جو ہیں یہ کوٹ ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد آج میں آیا ہوں اسمبلی میں، ہمارے کچھ دوستوں سے میری ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی نے چونکہ ریسٹرکٹ کیا ہے 6 لوگوں سے زیادہ یہاں پہ ہمیں آنا نہیں تھا، تو یہاں آ کے کچھ ادراک ہوا، میڈیا سے انٹریکٹ ہوا، ٹی وی دیکھا، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے، اس آئینی ترمیم کے جو آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے ایک تو بڑی کمٹمنٹ کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ۔ اچھا، کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے کے منہ سے جو الفاظ سنے حیران کن ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریف میں بلند و بانگ دعوے، یعنی کہ یہ جو 1 سال کی عدالتی تاریخ ہیں پاکستان میں، 1 سال میں جو بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا، بیڑ چینا گیا، الیکشنز کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اور آئین کے ساتھ عدالتی فورم سے جو زیادتیاں کی گئی، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سننا، پھر وہ جناب علی دوسری بات ہے کہ انہیں کو بہت تگڑا جی وعدہ کر لیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ ان کو اب انہوں نے شاید آئندہ پرائم منسٹر بنانے کی کمٹمنٹ کی، اور یہ اب زبان زد عام ہے۔ جو دوسری بات انہوں نے کی اس پہ مجھے، کیونکہ بلاول بے نظیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دل میں رہتا آیا ہے، لیکن وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ضمیر فروش جو ہیں وہ ہمیں دستیاب ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی ایک جمہوریت کا ایک انسٹیٹیوشن رہا ہے، آنے والے 10 سالوں میں بھی بلاول کے اس بیان کی وضاحت یا ایکسپلینیشن نہیں دے پائے گی، یہ وقت گزر جائے گا 4 دن یا 5 دن، لیکن جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں مجھے دکھ ہوا ہے۔ بلاول کے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ بے شک آپ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن پبلک کو بتا کے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئر پرسن کی طرف سے اس بات نے مجھے بڑا شاک میں مبتلا کیا۔ صحیح۔ اچھا، جو احتجاج ہوا 4 اکتوبر کو، اس کے جو نتائج سامنے آئے، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک سے غائب ہو گئے، خیبر پختونخوا ہاؤس پہ ریڈ ہوا، وہ چائنا چوک سے جیسے وہاں پہنچے، 26 نمبر چنگی سے جیسے چائنا چوک پہنچے، پھر جو اسمبلی میں جا کر آپ نے ساری چیزیں فالو تو کی ہوں گی، دیکھا ہوگا، کیا احتجاج کا کانسیپٹ، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد جو جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنا، ریلی نکالنا، اس کو لیڈ کرنا، اس کا کام جو ہے آپ نے بڑا سکسیسفلی کیا۔ اب آپ بیک اینڈ کے اوپر موجود ہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، اور جو احتجاج ہوا اور جو اس کا نتیجہ نکلا اس پہ مطمئن ہے؟ نہیں، قطعاً مطمئن نہیں ہوں۔ احتجاج کی تو گرد بھی شاید صحیح معنوں میں موصول نہیں ہوئی۔ 11 اپریل وہ دن تھا جب مجھے فوکل پرسن کے سیٹ سے ہٹوایا گیا، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک یہ لنگی لوڑی احتجاج ہے۔ میں نے خان صاحب کو 3 ماہ کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور جب وضاحت ہوئی اور تمام چیزیں کلیئر ہوئی، تو ایک بات میں نے خان صاحب کو کہی تھی، میں نے کہا یہ احتجاج کی ذمہ داری آپ مجھے دیں، اور پورے ملک میں ہم کمیٹی بناتے ہیں، ان لوگوں کو ہم اس کے ممبران نامزد کرتے ہیں جن کا مجھے پتہ ہے کہ وہ احتجاج کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کے سٹیکس نہ ہوں، جن کی مجبوریاں نہ ہوں۔ خان صاحب نے ایک بات مجھے کہی کہ جی پارٹی کی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ لے جاتے ہیں، تو وہ کریڈٹ کے چکر میں شاید یہ فیصلہ آج تک نہیں ہو پایا، جبکہ میں نے خان صاحب کو بھی کہا اور آپ کی وساطت سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو میں لینا چاہتا ہوں، جو شاہد خان کے ذہن میں بات بٹھائی گئی ہے، یہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے۔ 9 مئی کے بعد بھی یہ جو گھوڑا ہم نے دوڑا ہے وہ اکیلا گھوڑا تھا، کوئی دوڑانا چاہتا تھا تو میدان تو خالی تھا نا، ہمیں کیا علم تھا اس کا کریڈٹ بھی ملے گا، اس کی آپ ابھی دیکھ رہے بیٹھتے ہوئے ہر ایک آدمی آ کے تصویر بنا رہا ہے۔ یہ وہ کردار تھا، وہ رول تھا جو پاکستان کے لیے، پاکستانی کے لیے ادا کیا، ہمیں نجوم کا علم تو نہیں تھا۔ تو لہٰذا جو احتجاج ہیں
میں علی امین خان نے انفرادی طور پر اس میں جو کردار ادا کیا ہے میں اس سے ذاتی طور پہ مطمئن ہوں. البتہ ڈی چوک پہ 70,000 لگ بھگ پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے تھے اور ان لوگوں کو اگر علی امین خان دستیاب نہیں تھے یا اس پہ ریڈ ہو گیا تھا, چھاپا پڑ گیا تھا, تو بقایا قیادت کو جو ہیں اپنے آپ کو فراہم کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ایک تاریخی موقع ہم نے گنوا دیا اور میں ابھی خان صاحب سے ملوں گا 3-4 ایام کے اندر, اور واحد چیز جو میں خان صاحب کے سامنے رکھوں گا وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے منطقی انجام تک احتجاج کو پہنچانا ہے تو پھر علی امین خان کا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ نون جو ہیں یہ قوالی کر رہی ہے کہ جی صوبہ جو ہے مرکز سے لڑ رہا ہے, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم وزیر اعلیٰ کو جو ہیں آگے لائیں کہ وہ احتجاج, وہ ہر وقت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد مجھے واحد آدمی جس نے مجھے سپورٹ کیا احتجاجوں میں وہ علی امین خان تھے, جس نے کنونشن میں, ریلیز میں, باقی چند ہی لوگ ہوں گے جو اس کاز میں ہمارے ساتھ تھے, لیکن اس کے جو کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے وہ علی امین خان تھے. لہٰذا احتجاج ہوگا اگر خان اور پی ٹی آئی یہ سمجھ گئے کہ احتجاج ہو, اور احتجاج ایسا ہو کہ یا تو ہم فری خان ناؤ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ خان کو چھڑا کے لے جائیں اور نہ جائیں ہی نہیں. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. احتجاج ہے نا, اس کا پتہ لگ جائے گا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ڈنڈوں سے, یہ رینجر, یہ پولیس, یہ فوج, ان چیزوں سے ڈرنے والے یا ادارے, ایجنسیاں, یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ اگر پاس ہوتی, کہہ رہے ہیں کہ ود اور وداؤٹ مولانا بروٹ میجورٹی سے کر لیں گے, اگر پاس ہوتی ہے کوئی آئینی ترمیم ہوگی, اور اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو پھر یہ جو ہماری احتجاج کی جنگ ہے وہ پھر خان فری خان نو تک محدود نہیں رہے گی, پھر ہوگی کہ یہ سسٹم, کیونکہ اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پورے پاکستان کو اٹھا کے سڑکوں پہ لائیں اور بتا دیں کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے, بیویوں کو اغوا کر کے, بچوں پہ تشدد کر کے, MNAs کو ان کا ضمیر خرید کے, اور ایجنسیاں, پولیس اور یہ ادارے استعمال کر کے خوف کی کیفیت طاری کر کے آپ پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں. یہ کون سی آئین ہوگی؟ آدھے تو MNAs جیلی ہیں. اچھا, کیا اس بنیاد کے اوپر کہ لوگوں کی پارٹی وابستگی کوئی اور تھی, چاہے 63A کا ججمنٹ آیا ہے, لیکن جو لوگ موجود تھے, کیونکہ بہت سارے وہ نسیمہ احسان صاحبہ جو بتا رہی ہیں یہاں پر پرائیویٹلی گفتگو کر رہی ہیں, کیا اس بنیاد پہ کسی عدالت میں آئینی ترمیم یا اس کا پروسیس جس پروسیس کے تحت یہ ہو رہی ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو لازماً چیلنج ہوگا نا اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے. لیکن دیکھیں طریقہ کار کیا ہے, اگر آئینی ترمیم بالفرض خدا نخواستہ ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی مین جو چیف اس کے وکٹم ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. سپریم کورٹ ہی اس کو انڈو کر سکتی ہے. بڑے ہی ویلڈ جواز ہے نا. نمبر 1 آدھے تو MNAs جیلی ہے, نمبر 2 زبردستی کے جن کو 6-7 کو لایا جائے گا, اور اس کے لیے چند دن قبل جو سپریم کورٹ نے جواز فراہم کیا فیصلہ دے کے کہ ہاں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر تیسری بات یہ ہے یہ کس طرح کی آئینی ترمیم ہے جس میں ابھی تک مسودہ علم نہیں ہے. مسودہ ہمارے رولز ہیں, آپ آئین چینج کر رہے ہیں اور ابھی تک کسی کو مسودہ نہیں دے رہے ہیں. ڈیبیٹ اس پہ نہیں ہے, بس لوگوں کو اغوا کر کے چپیڑے مارو, پیسے دو, اور پھر کہو جی ہم نے آئین میں امینڈمنٹ کر دی ہے. یہ کوئی آئینی امینڈمنٹ ہے؟ اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں یہ ایگزامن ہوگی, اور اسی ٹچ سٹون پہ ماضی میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہیں سپریم کورٹ سیٹیسفائڈ کر چکی ہے. اگر یہ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس 2-3 ایام ہے کیونکہ جمعے تک تو جو ہیں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر چاہے یہ کچھ بھی کر لیں, زیادتی جو ہے وہ پھر پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو ہے وہ رہ نہیں سکتی, پنپ نہیں سکتی. صحیح, بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے طویل وقفے کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور میں بلکہ جس وقت انٹر ہوا تو میں اچانک حیران ہوا. میں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں ابھی کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے جب ملاقات ہوئی تو آپ ایک مختلف شخص تھے, بڑا ڈفرینٹ. میں ابھی اپنے اپوزیشن کی لابی میں بیٹھا تھا تو عمر ایوب خان آ گئے. اچھا, میں نے ان کو دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کو وصول کر لوں. وہ آدھے راستے میں آئے, پھر واپس منہ موڑ کے چلے گئے.
تو میں بڑا خفا ہوا کہ جی اس نے شاید ملنا گوارا نہیں کیا. آگے سے اس کے عملے نے ان کو کہا کہ جی مروت صاحب ہے, تو تب اس آیا میرے پاس, گلے لگا, اور اس نے کہا میں نے تو پہچانا ہی نہیں, اور مجھے کیا. تو بہرحال داڑھی کا ایک فائدہ ہے, یہ داڑھی نہیں ہے ویسے وضاحت کر دوں, یہ داڑھی آپ کی والی داڑھی ہے, میری جو ہے نا یہ شیو بڑی ہوئی ہے. اچھا, اور یہ کچھ عرصے کے لیے شیو ہی تصور کی جانی چاہیے. اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو شاید میں اس کو منڈوا ہی دوں. شکریہ. آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو داڑھی منڈوا دیں گے جناب. یہ کہا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.